Assalamu alaikum हमवतनाने अजीज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मेज़नीन शो। और आज हम 4 ड्रामे रिव्यू करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सबसे पहला जो हम ड्रामा रिव्यू करेंगे वो है समझौता। समझौता की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। ये मंडे थ्रू थर्सडे आ रहा है, रेगुलरली रोज़ ही आता है। और थोड़ी दुख भरी ये कहानी शुरू हुई थी, आई थिंक कि उनकी वालदा का इंतकाल हो जाता है जब हमने लास्ट टाइम रिव्यू किया था। लेकिन जब से अब तक बहुत कुछ हो गया है। तो अब आपको कैसा लग रहा है, ये ड्रामा कैसे जा रहा है? सो लेट्स टॉक अबाउट स्टोरी और फिर कैरेक्टर्स। स्टोरी वाइज आपको कैसा लग रहा है ये सो फार? स्टोरी वाइज तो ये है कि वो आम घरों की कहानी है जैसा कि होता है। और इसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि जिन खातून ने सारे घर को होल्ड किया हुआ था, मतलब उनके हाथ में कंट्रोल था सारी चीज़ों का। तो हमने पहले भी ये बात की थी कि बाज़ दफ़ा ख़वातीन जो हैं वो इसको किसी और को कन्वे करना, मैसेज देना और उनको अपने तरीक़े पे चलाना उनके लिए हार्ड होता है। इसलिए वो प्रेफर करती हैं कि सब काम खुद कर लें। शायद यही उनकी पहली माँ के साथ हुआ, जो सबा फैसल वो रोल अदा कर रही थी मुनज़्ज़ा का। जब वो चली जाती हैं तो बहुओं को, महरीन तो उसी उनके महरीन की रुखसती हुई और उनका इंतकाल हुआ उन दिनों। तो महरीन को तो पता नहीं चला, लेकिन अलीज़े ने काफ़ी उनसे फ़ायदा उठाया। अलीज़े को उन्होंने बहुत आराम दिया और उन्हें आदत नहीं डाली अलीज़े को एज़ अ बड़ी बहू के उसको कुछ तौर तरीक़े समझाती। उन्होंने बस आराम दिया और सारी चीज़ें अपने हाथ में रखी। अचानक उनकी डेथ से पूरा घर अपसेट हो गया है। बच्चे जो हैं वो भाग खड़े हुए हैं कि मतलब उनकी कोशिश ये है कि वो वालिद को भी संभालें और बिज़नेस को भी लेके चलें, जो उन्होंने किया। किसी हद तक वो कामयाब भी हुए इसमें। और अब जो उनके पास एक सब चीज़ें सही चल रही थी, एक हुस्ना फुप्पो जैसा रोल कैरेक्टर भी आ गया बीच में और उन्होंने सबको मतलब समझाया, दूसरी शादी करवाई और सबको वो एक बांध के एक तरीक़े से चल रही हैं। कि मसला ये हुआ अलीज़े की वालदा को कि उन्होंने इंटरफेयर किया इस फैमिली में और अलीज़े को उन्होंने मुस्तकिल जो है वो कान भरने शुरू किए हैं। बाज़ माओं की ये आदत होती है कि वो जब तक बेटी के मामलात में दखल अंदाजी ना करें उन्हें चैन नहीं पड़ता। वो ईज़िली बेटियों को उनके अपनी ज़िंदगी में रचने बसने नहीं देती और उनको लगता है कि बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है। और उसी में अलीज़े ने भी वालदा के नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दिया है। अब दोनों भाइयों में जो है वो झगड़ा हुआ है और एक रिफ्ट चल पड़ी है उन दोनों के दरमियान कि अच्छा, मैं सॉरी नॉट टू इंटरप्ट यू, मैं एक बात कहूँगी। आई थिंक कि हम बार बार ये बात करते हैं कि ड्रामेज में रियल लाइफ का कुछ दिखाया जा रहा होता है, कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पिरेशन ली जा रही होती है इन स्टोरीज की, राइट? तो अलीज़े की जो वालदा को दिखाया है कि वो इस कदर अल्ट्रा मॉडर्न है अपने पहनने ओढ़ने से, फिर वो दुनिया घूमती फिरती हैं, उनके बच्चे भी बाहर रहते हैं, लेकिन अंदर से उनको बहुत ही ज़्यादा इलिटरेट और अब्रेसिव दिखाया है कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर मैनरिज्म्स की कमी है, बहुत अब्रेसिव है वो, उनको कोई सोशल एटिकेट्स नहीं है। और आई थिंक कि कुछ भी हो जाए बच्चों के ससुराल के घर में, खुसूसन अगर वो बच्चे जो है अपने इन लॉज के साथ रह रहे हैं, बेटा हो या बेटी, उनके घर में जाके इस तरह की चीखम पुकार मचाना, और वो जो सीन है कि वो किचन में खड़े होकर लड़ रही हैं, मतलब बहुत स्ट्रेंज सा लग रहा है ना। तो अगेन अगर कहीं ये फैमिलीज में हो रहा है तो ये लाइक बहुत बुरी चीज़ है। कुछ ख़वातीन करती हैं बेटियों के मामले में दखल अंदाजी करती हैं। जब तक बेटियां उनको बताएं ना कोई रियल मसला हो तो उनको वो अपनी वालदा से मशवरे ले सकती हैं, जबकि यहाँ कोई ऐसा मसला है नहीं, सिर्फ काम का मसला है, जिम्मेदारियाँ संभालने का मसला है। उनको लेबर काम खुद नहीं करना, घर में नौकर चाकर मौजूद हैं, लेकिन उनको हर दिन अपनी वालदा के घर जाना है, विज़िट करना है। आप जब तक पुराना थोड़ा सा उस चीज़ को, क्योंकि माँ बाप तो आपके अलग होते नहीं हैं, माँ बाप तो हर औरत के, हर लड़की के, हर लड़के के माँ बाप तो माँ बाप ही रहते हैं, सेम रहते हैं। उनकी मोहब्बत में, उनके रख रखाव में, उनकी खुलूस में जो बच्चों की तरफ होता है उसमें कोई कमी नहीं आती। लेकिन वालदाओं को मैं कहती हूँ कि लड़कियों की वालदाओं को ख़ास तौर पर बच्चियों को उनकी ज़िंदगी में रचने बसने के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि और आप मसाइल पैदा करें और बच्चियों के दिल में वो बात डालना चाहें जो हकीकतन वहाँ है भी नहीं। और अब एक तमाशा उन्होंने शुरू कर दिया है, मतलब गुमान पे सारी कहानी उनकी चल रही है, जो अलीज़े की माँ है, कि ये जो है चला जाए, ये चले जाएंगे, ये कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं। किसी के लिए इस किस्म की बात कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, बहुत बुरी बात है। मुँह से कोई अच्छी बात ही निकाली जाए किसी के लिए भी।
اور وہ کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو کچھ دے دیں گے، جائیداد پہ قبضہ ہو جائے گا. تو جائیداد میں بار بار کہتی ہوں، جائیداد فیوچر کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ابھی اس جائیداد میں رہ رہے ہیں، مل جل کے رہیں، محبت سے رہیں، وہی وقت سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اس وقت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جن کا بھی خاندانی بزنس ہے، وہ اگر اپنے بیٹوں کو بزنس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو پہلے چاہیے کہ وہ اپنی بیٹوں سے کہیں کہ وہ جا کے جاب کریں. جاب میں جو انسان سیکھتا ہے وہ اپنے بزنس میں بہت ساری باتیں سیکھ نہیں پاتا. اپنا بزنس ایسا ہوتا ہے کہ اپنی دکان ہے، جب دل چاہا چلے گئے، جو دل چاہا کر لیے. لیکن جب آپ کے اوپر ایک باس ہوتا ہے اور آپ ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں اور کسی کے انڈر میں کام کرتے ہیں، تو انسان وہاں سے کندن بن کے، مطلب سونا بن کے نکلتا ہے. اس کو ایسی ایسی چیزیں وہ سیکھتا ہے جو اپنے بزنس میں اپنے ایز اے مالک اونر ہو کے وہ چیزیں اس کو سمجھ نہیں آتی. اچھا، یہ بات آپ نے بہت وہ کہی ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ سب بزنس کرنا چاہتے ہیں، جاب کوئی نہیں کرنا چاہتا. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ، کہ لوگوں کو انسلٹنگ لگتا ہے یا کائنڈ آف بینیتھ دیم سیلوز لگتا ہے کہ اگر وہ جاب کرے. لیکن کوئی بھی انسان سکسیزفل بزنس پرسن، انٹرپرینور بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس نے کسی اور کے انڈر سپرویژن جاب نہ کی ہو. جو ایکچولی جاب ہوتی ہے ٹو برن مڈ نائٹ آئل، کہ آپ نے باقاعدہ ہارڈ ورک کیا ہے. جب تک آپ نے نہیں کیا ہو، آپ اچھا انٹرپرینور بن ہی نہیں سکتے، بیکاز آپ کو سپلائی چین، لاجسٹکس، آپریشنز، فائنینسز، کوئی بات سمجھ نہیں آئے وہ گی ٹیکنیک سمجھ نہیں آئے گی بالکل. انٹل اور انلیس کہ آپ نے کسی کارپوریشن میں جاب کی ہو کسی اور کے انڈرنیتھ. اور بالکل. وہ چیز آپ کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ آپ اپنے اسٹاف کو کیسے مینیج کریں، بالکل رائٹ، دا صحیح وے بات somebody ہے. else managed you. تو بزنس کے بہت سارے ڈیمینشنس ہیں. ایک بات جو مجھے بہت عجیب سی لگتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ اپنے پیرنٹس کے بزنسز پہ نظر رکھ کے بیٹھتے ہیں، جس طرح سے ان کے بڑے بیٹے اسد کو دکھایا، رائٹ. ان کی والدہ ان کی اتنی تعریف کرتی تھی اور اتنا ٹرسٹ ان پہ کرتی تھی. ایک بات تو جو آپ نے کہی کہ ان ہسبینڈ اینڈ وائف نے، جو جاوید شیخ کا کیریکٹر ہے اور صبا فیصل صاحبہ کا جو کیریکٹر تھا پیرنٹس کا، انہوں نے ان بچوں کو ایبسلیوٹلی ٹرین نہیں کیا، رائٹ. ان کو بہت جو ہے وہ پیمپر کر کے رکھا ہے، تو ان کو بزنس کی کوئی ایستھیٹکس تو تھی نہیں. دوسری بات یہ کہ جس طرح سے وہ باپ کے بزنس پہ اچانک وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مطلب قبضہ ہے، ان کا ان ایلینیبل رائٹ ہے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی جو ہے اولاد ہیں. یہ چیز بہت غلط ہے. بزنس اگر فادر نے سیٹ اپ کیا ہے تو وہ جب تک فادر الائیو ہیں وہ فادر کا ہی رہے گا. جو چیز انسان نے اپنی کریڈیبلٹی پہ اسٹیبلش نہیں کی ہو وہ اس کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اور دوسرے سینیریوز یہ بھی ہوتے ہیں کہ بہت ساری جگہ پہ پیرنٹس جو ہیں وہ پورا انویسٹمنٹ لگاتے ہیں اور کھڑا کر کے بزنس اولاد کو دے دیتے ہیں. وہ بھی اگر پیرنٹس کی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو لائک انسان نے خود کیا اکامپلش کیا، رائٹ. بزنس تو اکامپلشمنٹ وہ ہوتی ہے کہ آپ نے اسکریچ سے کھڑا کیا. اچھا، دوسری بات مجھے ایک بہت ڈائلاگ جو لائک ریئلی بادر کیا اس ڈرامے میں، وہ یہ کہ اسد جو ان کے بڑے بیٹے ہیں وہ ایک جگہ پہ اپنے فادر سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اگری نہیں کرتے میری بات سے تو آپ ہمیں گھر سے اور بزنس سے الگ کر دیں، ہمیں گھر سے اور بزنس سے الگ کر دیں. مطلب آپ سیلفشنس کی انتہا دیکھیے کہ وہ الگ بھی ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ ہے کہ نہیں، آپ اس بزنس میں مجھے حصہ دیں اور گھر میں مجھے جائیداد میں حصہ دیں. مطلب ان کا کہنا یہ کہ ان کو یہ لے کے اپنے ساتھ جانا ہے، ان کو خود جا کے کچھ اسٹیبلش نہیں کرنا، رائٹ. تو اس وقت ان کے فادر کچھ نہیں کہتے، لیکن جب وہ آفس میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے کھڑا کیا ہے، تو مجھے ان کے فادر کا وہ بہت اچھا لگتا ہے انداز کہ وہ کہتے ہیں ڈونٹ انٹرپٹ، ڈو ناٹ انٹرپٹ، مطلب کہ آپ اف یو وانٹ ٹو گو یو مے لیو. تو یہ اپروچ ہر پیرنٹس کو رکھنی چاہیے. آئی تھنک جائیداد کے معاملے میں بچوں کے ہاتھ بلیک میل نہیں ہونا چاہیے، اسپیشلی اگر ان بچوں نے اپنے آپ کو پروف نہیں کیا ہے یا ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے یا خود کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے. نہیں، اصل میں ماں باپ کی محبت کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کہاں جائیں گے. ہر ماں کو، ہر باپ کو افسوس ہوتا ہے بچوں کو گھر سے نکالتے ہوئے، ان کو الگ کرتے اچھا، ہوئے. میں یہ ایک آسان چیز نہیں ہے، آئی نو یہ بہت مشکل آئی چیز نو ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں، آئی ایم جی ناٹ سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں آپ کو ایک بات جی کہوں گی. جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ یقیناً بہت ڈیفیکلٹ بہت ہے. کوئی ڈیفیکلٹ بھی ہے. تو پیرنٹ ہے بچے اسی وہ چیز کو جو ہے امیجن نا، کرے، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ہاں رائٹ. اسی چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. بٹ یہ صرف پاکستانی معاشرہ ہے جہاں پہ 35 ایئرز اولڈ بھی، 18 ایئر اولڈ بھی، 5 ایئر اولڈ بھی
اور 50 year old کو بھی جو ہے وہ پیرنٹس بچے کی طرح ٹریٹ کریں گے. یہ تو بچہ ہے, یہ تو ہمارا بیٹا ہے, یہ تو لائک ہماری بچی ہے. اچھا وہ پوچھیں گے بچی کی کیا ہے, جب آپ بچی سے ملے تو وہ کوئی خالہ نما چیز آ رہی ہیں, یو نو, لائک نو, لیٹ دیم گرو اپ. ان کو لائف میں کچھ اولاد وہ انسان کی رہے گی, لیکن دیکھیں ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پروڈکٹیو چائلڈ وہ ہوتا ہے جو ہر بچہ سوسائٹی میں خود اسٹینڈ اپ کر سکے. ان کے جو پیرنٹس ہیں اس ڈرامے میں, انہوں نے ٹپیکل جو ہماری پاکستانی معاشرے کی مینٹالٹی ہے وہ دکھایا کہ بچوں کو اتنا پیمپر کیا کہ ان کو ہینڈی کیپ کر دیا. وہ نہ گھر سنبھال سکتے ہیں, نہ وہ بزنس سنبھال سکتے ہیں, اور ایوری تھنگ از سیٹ اپ فار دیم. ان کو کچھ بھی بلڈ نہیں کرنا, سب ان کے لیے سیٹ اپ ہے, ان کو صرف اس کو رن اور مینٹین کرنا ہے. جو لوگ رن اور مینٹین بھی نہ کر سکیں تو آئی مین وہ تو لائک آئی تھنک ایبسلیوٹلی انکیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ. ماشاء اللہ ان کو بہوؤں کے جوڑ بھی ایسے ہی ملے جو اسی طرح کے گھر سے آئی ہیں جہاں ان خواتین کو ایک کپ چائے بنانا بہت مشکل لگتا ہے, ایک وقت کا کھانا ان کو کبھی بنوا لیا جائے ان سے تو وہ مسئلہ ہوتا ہے. اور پھر وہ یہ بات ہے کہ غرور سب میں بہت ہے, دونوں بہوؤں میں. وہ نرگس آنٹی کو ایسا سمجھیں کہ بیچاری کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی, تو بہت کرم کیا, بہت ہم نے احسان کیا کہ وہ اس گھر میں آ گئی. اب ان کو ہر طرح سے دبایا جا رہا ہے, ہر طرح سے ان کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے, اور وہ بیچاری اتنی محنت کر رہی ہیں کہ اپنا ایک مطلب ہر ایک کے ساتھ محبت سے رہیں, کیونکہ واقعی انہیں کوئی لالچ نہیں ہے, بچے ان کے ہوئے نہیں, پہلا شوہر سے ان کا مطلب ان کو صرف پہلے شوہر سے بھی نہیں بن سکی, ان کو صرف شاید یہ ہے کہ اب میں اس گھر سے نکل کے کہاں جاؤں گی. تو وہ اس کے ساتھ, وہ ہر ایک کے ساتھ محبت سے رہ رہی ہیں. نیچر بھی ان کی ایسی بتائیے کہ وہ محبت سے ہر ایک کے ساتھ چل رہی ہیں, مگر جو بدگمانیوں کا, غلط فہمیوں کا جال بچھایا جا رہا ہے ان کے آگے, وہ واقعی ایک فیملی میں اس طرح دیکھنے میں نظر آ سکتا ہے. بہت عجیب سی بات ہے. تو ابھی تک تو یہ ہوا ہے کہ اسد کو تو دن میں شاید تارے چاند سب کچھ نظر آ گئے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کریں. علیزے کو ابھی پتہ نہیں چلا ہے, اگلی قسط کل آئے گی منڈے کو, تو ہو سکتا ہے کہ پتہ چلے کہ آخر کیا مسئلہ ہے, کس طرح یہ لوگ مینیج کریں گے, اور دیکھیں اب کیا ہوتا ہے آگے. لیکن یہ بالکل, اور آئی تھنک اس ڈرامے سے ڈیفینیٹلی یہ لیسن ہے کہ پیرنٹس بچوں کے ہاتھوں بلیک میل نہ یو نو, ہو, اگر محبت بچے کے ہاتھوں, بالکل محبت کے, اگر بلکہ محبت ہے بھی تو اس کو اندر رکھیں اور بچوں کو صحیح طرح سے صحیح راہ دکھانے کی کوشش کریں. اگر بچے اتنے راٹن ہو گئے ہیں کہ دے آر ریزیومنگ ٹو یو نو پیرنٹس کو بلیک میل کرنا, تو بالکل ان کے ہاتھوں نہ ہوں, لائک چھوڑ دیں, یو نو. kids should not treat their parents like that. That is not right, you know. تو سمجھوتا کا تو یہ ہے کہ اس طرح کی انٹرسٹنگ کہانی ہے. اب آئی تھنک کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ ہوپ فلی ان کے کسی بچے کو لیسن ملے گا. ڈرامے میں تو یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بیماری ہو جاتی ہے, یا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا اتنی بڑی بڑی بیماریاں وہ اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں. بائی پاس ڈاکٹر نے بتایا ہے, اب وہ سب بیوقوف بن رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ان کو کان سے رپورٹ لائیے, رپورٹ لائیے کس ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کو, فیملی ڈاکٹر نے کہا ہوگا, ڈاکٹر بشیر, وہ یقیناً اس سارے کیوس میں, اس ڈرامے میں ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ ان کو ملا لیں گے. تو یہ جو ڈراموں میں بات کر دی, دیکھیں دنیا بہت کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے. آج تو مطلب ہم لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ اگر ہم کہیں جا بھی رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس ہمارا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ اپنا ٹیسٹ لے کے آئیے کروا کے آنے سے پہلے, یا پھر آپ ہماری آنکھیں بھی کریں گے, ہم آپ کا ٹیسٹ کریں گے, پھر 2 گھنٹے بعد آپ کا اپوائنٹمنٹ ہم آپ کو دیں گے. تو اتنے ماڈرن زمانے میں جب ایک بلا آ کے گئی ہے, ایک وبا آ کے گئی ہے, بلاؤں کی طرح ہمارے سر پہ سے وہ گزر کے گئی ہے, کئی جانیں لے گئی ہے, تو پھر میڈیکل کے جو پروسیس ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنا بھیانک انداز آپ لوگ ڈراموں میں کیوں دکھاتے ہیں؟ یا تو جو رائٹر ہیں ان کو پوری معلومات نہیں ہے اس بارے میں کہ آرام سے جو کیریکٹر کو دکھا دیتے ہیں. یہ وہ زمانہ نہیں رہا کہ کوئی کہہ دے 2-4 کھانس لے اور کہے جی اس کو ٹی بی ہو گئی اور وہ پھر بینیفٹ حاصل کر لے اس کے. ایسا نہیں ہوتا. تو پلیز اب ڈرامے میں یہ سب دکھانا بند کریں, اور یہ کہ کوئی واقعی حقیقی کوئی بات ہے, کوئی مطلب کوئی ڈرامے میں کوئی بھی اپنی اتنی بڑی بیماری کرتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگتا, کہتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا, اور وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے بائی پاس والی نہ شکل ہے نہ انداز ہے ان کے کہ ان کو ڈاکٹر نے بائی پاس سرجری بتائی ہے. تو یہ بڑی ان چیزوں کو ذرا کنٹرول کریں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, 50 سال پرانی باتیں آپ نہ دکھائیں.
अगर इस किसी ड्रामे के में, you know. ये बात आपने पॉइंट आपने बहुत अच्छा उठाया, अगर किसी की हालत इतनी खराब है कि उनका बाईपास होना है या ट्रिपल बाईपास होना है, क्वाड्रुपल बाईपास होना है, कुछ भी होना है, बिल्कुल जब डॉक्टर ये कहता है कि किसी का बाईपास होना है, उसके बाद अगर तो वो करामा डॉक्टर है, लाइक रियली गुड डॉक्टर है, तो वो उस पेशेंट को उठा के आईसीयू में डाल देगा, उसने उसको बाहर भेजना ही नहीं है और उसने उस पेशेंट को मॉनिटर करना है, क्योंकि बाईपास का ये मतलब होता है कि मेजॉरिटी हार्ट के जो वाल्व्स हैं वो बंद हैं या आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं या कुछ है। तो अगर किसी को ये नीड डायग्नोस हो जाए खुदा ना खास्ता कि उनका बाईपास होना है, तो इसका ये मतलब है कि वो चलते फिरते लाइक रिस्क फैक्टर है फॉर हार्ट अटैक, राइट? तो एग्जैक्टली उनको डॉक्टर बिल्कुल इस तरह से नहीं कहता कि भाई आप घर तशरीफ ले जाएं और शॉपिंग ये करें और दुनिया घूमें, ऐसा नहीं होता। तो लाइक आपकी बात बिल्कुल सही है। और हमारे ईआर में ना सबसे पहले ईआर में वो जी लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो उन मरीजों को लेते हैं। वहां पे देखो ईआर में कितनी लाइनें लगी हुई होती है ना, पूरी जगह भरी हुई होती हैं। अब कोई बच्चा रो रहा है, किसी को बुखार है। मेरी आंख में एक दफा आपको पता है ना वो दानेदार मास्क चला गया था। जी इतनी परेशानी थी, ईद का ज़माना था, हमको जाना था मेले में, हम एंड अप हुए ईआर में। और आँख की तकलीफ़ कितनी बुरी होती है, लेकिन उन लोगों ने उन मरीज़ों को पहले लिया ईआर में जिनको हाय सीने में दर्द हो रहा है या सांस की किसी भी तकलीफ हो किस्म रही के है। कल्ब हाँ, का 4-5 घंटे डाउट था, हमें बिल्कुल। ईआर में बैठना पड़ा और उन्होंने उनको ज़्यादा अहमियत दी जिनके साथ दिल के मसाइल थे या हो सकते थे, ठीक है, बिल्कुल। स्ट्रोक होने के चांसेस थे। उन्होंने कहा आपकी आँख में तकलीफ है, आप बैठें। 4-5 घंटे हम लोग बैठे हालांकि ईआर कितनी में। बेचैनी होती है कि कितनी इंसान बेचैनी को होती है आंख आँख से में। नजर ना हाँ, आए तो समझ नहीं आता हाँ, आंख में दर्द हो रहा है कि सर में दर्द हो रहा है कि कान में दर्द हो हाँ, रहा है या दांत में दर्द हो रहा है। इस फेस पे कहीं भी इंसान को तकलीफ हो तो समझ नहीं आता कि कहाँ दर्द हो रहा है, राइट? बिल्कुल। लाइक इट फील्स लाइक पूरा जो है वो दुखता हुआ एक फाया है, लेकिन दिल के मरीजों को कि ऐसे उनका स्ट्रोक नहीं ना हो होता जाए, जी। उनको पहले चांस पर उनको लेके मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाती है। और हमारे यहाँ ड्रामे में आराम से बैठी हुई हैं, बंदे वाले मेकअप सब हुआ हुआ है, डॉक्टर ने बाईपास ना उनकी शक्ल से लग रहा है ना कुछ लग रहा है। ये चीज़ें जो है ना, एक्टिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है। जी अंबर खान जो है उनका नाम है, लेकिन जी एक्टिंग के लिहाज से बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन हकीकत जो कहानी है वो सही नहीं है। जी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मतलब बहुत ज़्यादा उलझी हुई पेचीदा किस्म की सिचुएशन है और आई थिंक कि लाइक बहुत ज़्यादा अभी इसमें मसाइल चल रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ द मसाइल जो हैं वो सेल्फ क्रिएटेड है, जो कि अक्सर होता है हमारे ड्रामाज में। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब हम दूसरा रिव्यू देते हैं काला डोरिया का। काला डोरिया जी। बहुत खूबसूरत, बहुत मजेदार ड्रामा बहुत अच्छा ड्रामा है। काला डोरिया ने तो ऐसा पलटा खाया है इस ड्रामे ने कि बहुत अच्छा ये ड्रामा हो गया है। और आई थिंक देयर इज़ नॉट मच टू से सिवाय इसके कि अब तो सबको उस ग्रैंड शादी का इंतज़ार है कि किस तरह से कब ये शादी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत अच्छी चीज़ दिखाई कि जब दादा और पोती बातें कर रहे हैं तो महानूर के फादर जो कैरेक्टर हैं वो बातें सुन लेते हैं और अब उनको थोड़ा एहसास हो रहा है कि वाकई मतलब गलती उनसे हुई है, उन्होंने जायदाद में बंटवारा किया जिसकी वजह से माँ बाप को एक दूसरे से दूर होना पड़ा। तो काला डोरिया की बहुत अच्छी कहानी है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि चचा ताया में जो भी हंगामे हो रहे हैं, उनके ख़ानदानों में जो भी झगड़ा हो रहा है, सास बहुओं की नहीं बन जो रही, भी हो रहा है, वो भी हाँ। हो रहा है, मगर बच्चों के आपस में, कजन्स के आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सिंसियरिटी और बहुत अच्छा अंदाज है। और सबसे अच्छी एक्टिंग मैं कहूँगी इस दफ़ा खालिद उस्मान भट्ट की बहुत थी। ज़्यादा, बहुत बहुत अच्छी ज़्यादा इमोशनल एक्टिंग एक्टिंग, की। बहुत जी खूबसूरत थी उनकी। और मतलब मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग लगी, जैसे लगा कि उन्होंने पूरा कहते हैं ना वो शो लूट लिया। उनकी बहुत शानदार खास एक्टिंग तौर थी। पे वो जो रोने वाला सीन है, हाँ, आई थिंक कि बहुत अच्छा उन्होंने वो प्ले किया था और उनके भाई ने जिस तरह से उनको कंफर्ट किया, वो भी बहुत एंडियरिंग सीन था भाइयों का आपस में ना, कि एक भाई रो रहा है और दूसरे भाई उनको संभाल रहे हैं। तो आजकल के बच्चे, आजकल के मर्द कितने इमोशनल और कितने सॉफ्ट हो गए हैं। पहले तो ऐसा होता था कि अगर कहीं से रिश्ता भी टूट गया तो ऐसे कि तैसे हमें तो एक तो नहीं और plenty सही of fish और in the नहीं और pond. सही, ये होता था। लेकिन आजकल Yeah. थोड़े से बच्चे जो है ना वो इमोशनल भी हो गए हैं और मोहब्बत भी उनको मेरे ख्याल में सही है। पहले ज़माने में
اتنا ایسا نہیں ہوتا تھا، کم لوگ اس طرح کے حالات سے دو چار ہوتے تھے، لیکن یہ کہ اچھی ایکٹنگ تھی، بہت اچھا لگا ان کو دیکھ کے، اور مطلب بہت سب کی ایکٹنگ بہت شاندار تھی۔ آج کل مجھے لگتا ہے کہ حضرات زیادہ ایموشنل ہے بنسبت گرلس کے، رائٹ؟ لائک آئی تھنک بوائز زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں آج کل. اس کے کافی وہ ہیں، کافی ایلیمنٹ اور فیکٹرز ہیں کہ بچے ایسے کیوں ہو گئے ہیں، کہ ماؤں نے شاید اپنے دکھوں کی کہانیاں بچوں کو سنانی شروع کر دی ہیں بچپن سے، تو بچے بڑے جذباتی سے ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے مائیں جو ہیں اپنے ساری باتیں، اور یہ بات سے بہت سے لوگ اتفاق کریں گے، پہلے مائیں جو ہوتی تھیں وہ اپنے دل کی باتیں اپنے دل کے اندر رکھتی تھیں، اور وہ سب کو لے کے چلتی تھیں، اور کبھی بچوں کے درمیان نفرتوں کا بیچ نہیں بولتی تھیں۔ لیکن آج کل مائیں، ہو سکتا ہے ان کی مطلب ان کا ارادہ بھی نہ ہو کہ بچوں میں نفرتیں پیدا ہوں، لیکن آج کل مائیں بچوں کو زیادہ بتاتی ہیں اپنے دکھ سکھ، تو بچے جو ہیں وہ ماں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو آج کل دیکھا ہے مرد خاص طور پہ بہت ایموشنل سے نکل رہے ہیں، اور ان کو مطلب یہ لگتا ہے کہ تھوڑے سے سافٹ کارنر ان کے اس میں آ گیا ہے دل میں، وہ ویسا نہیں رہا جیسے پہلے ہم پہلے زمانے میں دیکھتے تھے یا کچھ کرتے تھے۔ تھوڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، تھوڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے انسان کو، تو تبھی آپ، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک کی پرسنالٹی پر بھی، تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، چھوٹی سی بات ذہن میں آئی تھی تو وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی ہے۔ مگر وہ سین بہت پیارا بہت سین تھا، بہت اچھا سین تھا، اور سارے لوگ بہت اچھا اس میں ایکٹنگ کر رہے ہیں، بہت اچھا اپنے رول بہت اچھی طریقے سے نبھا رہے ہیں، پورا انصاف کر رہے ہیں اپنے کیریکٹرز کے ساتھ، لکھا بھی بہت اچھا گیا ہے، اور مطلب یہ کہ ان چیزوں میں ہے کہ ہم کس طرح معاملات کو سدھار سکتے ہیں، ان ڈراموں سے ہمیں یہی سیکھنا چاہیے۔ اگین آئی تھنک کالا ڈوریا ٹائپ کا ڈرامہ جو ہے وہ ملٹیپل ٹائمس آف دا ویک آنا چاہیے، بیکاز اٹس سو انٹرٹیننگ اور بہت اچھا ڈرامہ ہے۔ کاسٹ بھی اس کو بہت اچھی طرح پلے کر رہی ہے، تو یو نو آئی ریلی لائک اٹ ٹو۔ اگلا جو ہم ریویو کرتے ہیں وہ ہے تیرے بن۔ تیرے بن جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ڈرامہ جا رہا ہے، اور تھوڑی سی پیچیدہ اسٹوری ہے، بیکاز یمنا زیدی کا جو کیریکٹر ہے وہ اڈاپٹیڈ ہے، تو آپ کیا کہیں گی اس پورے سو فار جو آپ نے تیرے بن دیکھا؟ مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ اڈاپٹیڈ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹچی معاملہ رہتا ہے۔ اڈاپٹیڈ جو بچے ہوتے ہیں ان کو یا تو بتا دینا چاہیے کہ بھئی ان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ جو ماں باپ ہیں یہ ان کے ساتھ مطلب ان کے ریئل پیرنٹس نہیں ہیں، تو بچے کو جب پتہ چلتا ہے اڈاپٹیڈ ماں باپ کی حقیقت، تو وہ پھر وہ ان کی سائیکالوجی بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو عموماً بچوں کو ماں باپ اس لیے نہیں بتاتے، اڈاپٹیڈ پیرنٹس اپنے گود لیے ہوئے بچوں کو اس لیے نہیں بتاتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچے بہت چھوٹے ہیں اور وہ اس سے کوپ نہیں کر سکیں گے، اور اگر ہم ڈانٹیں گے کچھ کریں گے تو ان کو بہت فیل ہوگا۔ میرے خیال میں یہی ایک وجہ ہے، فیئر ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ پھر سوچیں گے کہ دیکھا ہمارے اصل ماں باپ نہیں ہیں، تو اس لیے یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ تو لیکن ایک عمر میں جا کے میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ بچوں کو بتا دینا چاہیے جب وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائیں، لیکن ایک دم جب بھانڈا پھٹتا ہے، جب ان کے سر پہ ایک یہ چیز ڈالی جاتی ہے، ایک کہ بھائی ان کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ اڈاپٹیڈ ہیں، تو پھر وہ اپنے ان پیرنٹس سے جنہوں نے بڑی محنت سے اپنی اولاد نہ ہوتے وہ ان کی بہت اچھی پرورش کی ہوتی، وہ بچے ان سے اپ فرنٹ ہو جاتے ہیں اور بہت غصہ کرتے ہیں۔ جیسے اس میں یمنا زیدی کا دکھایا جا رہا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ان ماں باپ کی محبت کو وہ میجر نہیں کر پا رہی کہ وہ کتنی محبت ہے ان کو ابھی بھی اس اولاد سے جو ان کی حقیقی اولاد نہیں تھی۔ تو یہ اس وجہ سے اس کا ساری سائیکالوجی ہے وہ اس طرح بگڑی ہوئی سی ہے۔ آئی تھنک کہ اکثر بچے جو اڈاپٹیڈ ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اڈاپٹیڈ تھے تو وہ اپنے اصل پیرنٹس کی سرچ میں نکل جاتے ہیں۔ اس کیس میں ان کے اصل فادر بھی ان کے سامنے موجود ہیں، اور جو ان کی بایولوجیکل مدر تھی ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، دکھایا ہے۔ لیکن آئی جسٹ تھنک کہ یہ جو اڈاپشن کے کیسز ہوتے ہیں یہ بہت سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے، بیکاز وہ بیچارے جو ان کے اڈاپٹیڈ پیرنٹس ہیں وہ تو لائک ایک ایسی چکی میں پس گئے کہ نہ لینا ایک نہ دینا دو، ان کا ایبسلیوٹلی کوئی وہ نہیں تھا
بچی جو ہے وہ جو ماہ بیگم کا کیریکٹر ہے انہوں نے ان کے سر پہ زبردستی ڈالی تھی اور پھر انہوں نے زبردستی جو ہے وہ واپس لے لی. تو دیر جسٹ کائنڈ آف لائک انہوں نے اتنا ایفرٹ ڈالا ہے, اتنی محنت کی ہے, اتنی محبت دی ہے اس لڑکی کو ریس کرنے میں, اور ناؤ دے ہیو جسٹ بیکم اسپیکٹیٹرز آن دا سائڈ لائنس. وہ سائڈ لائنس پہ کھڑے ہو کے لائک آؤٹ سائڈ ان جیسے ایک شو دیکھ رہے ہیں, رائٹ. ان کا کوئی ان پٹ نہیں ہے. دیر کائنڈ آف لائک انہوں نے ان کو کائنڈ آف پپٹس کی طرح یوز کیا, رائٹ. تو یا دیٹ از آئی ڈنٹ لائک دیٹ پارٹ اباؤٹ دا اسٹوری کہ ایسا مطلب ان کو بالکل ہی نہ وہ بیٹی ان کے کہنے میں ہے اور ماں بیگم بھی ان کو کچھ بولنے نہیں دیتی. تو اٹس جسٹ کائنڈ آف لائک کہ ان کو یوز کیا گیا آلموسٹ ان اے وے, رائٹ. تو آئی ڈنٹ لائک دیٹ پارٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو کیمسٹری ہے یمنا زیدی اور وہاج علی کے بیچ میں, جو اٹس بیکمنگ اے لاٹ آف اٹس بیکمنگ اے ہاٹ ٹاپک سارے سوشل میڈیا پہ, رائٹ. لاٹ آف پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. آئی تھنک کہ آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ اس کو اچھمبے کے طور پہ لیا جاتا ہے, اس لیے اگین کہ ہم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں کپلس میں اتنی محبت ہو کسی بھی ایج میں, تو اس کو بہت زیادہ اچھمبے کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں کیوں دکھا رہے ہیں اینڈ آل آف دیٹ. لیکن آئی تھنک اٹس اٹس نارمل پارٹ آف لائف. اگر وہ ڈیسنسی کا ایک سرٹن لیول کراس نہ کرے سوشل میڈیا پہ بھی, چاہے آپ جو بھی محبت کا پیغام دے رہے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایز مسلمان ہم لوگوں کو ڈیسنسی کا ایک سرٹن لیول کراس نہیں کرنا چاہیے. تو ایز لانگ ایز وہ لیول کراس نہیں ہو رہا, آئی تھنک جو انہوں نے اب تک دکھایا ہے وہ لائک ٹھیک ہے, اپروپریٹ ہے, اچھا ہے. ڈیسنسی تو ہے, ڈیسنسی ہے, شائستگی رائٹ. وقار ہے, اور محبت سے زیادہ محبت ون سائڈڈ ہے. ابھی دوسری طرف سے شروع نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ کہ اس میں یہ ضرور بتایا گیا کہ عزت کا بہت, ایک شوہر کو جو اپنی بیوی کی عزت کا ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. نہیں, آئی تھنک دوسری طرف محبت ہے. آئی تھنک کہ شی از جسٹ لائک بہت ایگو ہے کہ کنفیس نہیں کرنا ہے, لیکن آئی تھنک کہ وہ ہے دوسری طرف. لیکن اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے وائل. آئی تھنک جو کیریکٹر ہے فیمیل کیریکٹر, ان کا ایگو نیچے آنے میں ابھی جو ہے وہ ذرا ٹائم لگے گا. یہ تو ہے. تو ایک اچھی کہانی ہے, اچھا لگتا ہے کہ ایسا, ہاں ایک تمیز کی کہانی ہے. اور اس میں زیادہ تر جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایڈاپشن جو ہوتی ہے تو اس کو کس طرح سے لے کے اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا چاہیے. بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے, بیکاز یہ آئی تھنک کہ جو اڈاپٹیڈ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو آگے جا کے زندگی میں سب سے زیادہ اس کے سائیڈ افیکٹس برداشت کرنے پڑتے ہیں, انہیں کو کرنے پڑتے ہیں. انہیں کو کرنے پھر وہ پڑتے ہیں. سوچتے ہیں کہ اتنا کچھ کیا تو ہمارے ہاتھ ہاں, میں آیا, وہ یہ سوچتے ہیں. میں نے تو محبت بھی چلی گئی اولاد کی, تو یہ ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اڈاپٹیڈ پیرنٹس ہیں وہ ان دا لانگ رن بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. آئی تھنک بہت زیادہ سوچ کے. اچھی کہانی ہے ویسے, اچھی اسٹوری, خوبصورت ڈرامہ ہے, اچھا ہے اور اچھا لگ رہا ہے. نیکسٹ ہم ریویو کرنا چاہتے ہیں سرے راہ کا. I know you have a lot to say, so I'll open the floor to you. آپ کو کیسا لگ رہا ہے سرے راہ؟ سرے راہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈراموں میں جھگڑے فیملی کے جو دکھائے جاتے ہیں, ایک بحث و تکرار ہے, فیملی میں الجھاؤ ہے, اس کو بڑا لمبا کر کے اور دکھایا جاتا ہے. ڈیٹیل چلی جا رہی ہے ایک قسط سے دوسری قسط میں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, جھگڑے کے ختم نہیں ہونے میں آتے. لیکن جو اس میں رول ہے صبا, کون ہے وہ, صبا قمر کا, بہت جاندار رول ہے. اور انہوں نے مطلب ساری بندشیں توڑ کر اس لڑکی نے یہ کہا ہے کہ میں اب ساری چیز اپنی زندگی کی ڈور اپنے ہاتھ میں لیتی ہوں, اور وہ باپ کی ٹیکسی چلانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی ہے. اب جو اس میں ہر دفعہ ایک نئی کہانی آ رہی ہے, اور وہ نئی کہانی بڑی مطلب آپ کو ایک دو قسطوں میں اس کہانی کو ختم کرنا ہے, جو ان کے پیسنجرز ہوتے ہیں ان کی کہانی. تو اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اگر خواتین چاہیں تو وہ اپنی قسمت اپنے ہاتھوں میں لے سکتی ہیں. باقی ظاہر ہے اللہ سے مدد کی مانگی جاتی ہے ہر موقع پر, لیکن اسٹیپ خود لینا ہوتا ہے اپنے لیے. آپ کسی کے انتظام میں اس میں دکھایا تھا کہ ان کی ساس نے
ہونے والی ساس نے جو ان کی پھپھی بھی ہوتی ہیں 6 سال ان کو گھر میں بٹھائے رکھا اور وہ لڑکی والے انتظار ہی کرتے رہے، بھائی انتظار کرتا رہا کب میری بیٹی کو آ کے بیاہ کے لے جاتی ہیں، اور بس ٹائم گزارتے رہے. آخر میں اس نے کہا کہ اس نے باتیں سن لیں کہ پھپھی چاہتی ہے کہ وہ باہر جہیز لے کے آئے، اور وہ ان کی اتنی حیثیت نہیں تھی، اور پھپھی جو ہے وہ اب اپنے بیٹے کی وہ لگا رہی تھی قیمت، جیسے کہ میرا بیٹا اب اتنا کما رہا ہے تو اس کو بہو بھی ایسی ملنی چاہیے، تو وہ بھتیجی ان کے نظروں سے اتر گئی. اس طرح کی چیزوں میں کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی باہر والے بھی کر سکتے ہیں، خاندان کے لوگ بھی اس طرح کی سوچ رکھ سکتے ہیں، لیکن صبا قمر نے جس طرح اس رول نے آگے بڑھ کے کہا کہ نہیں اب یہ سب کچھ میں اپنے ہاتھ میں لوں گی، اور دنیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے ٹیکسی چلانی شروع کر دی، اور کافی ہمت کے ساتھ وہ آگے چل رہی ہیں. تو ہمیں اس طرح کے ڈرامے ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جب اس طرح کے کوئی اسٹیپ لے رہا ہے تو اس کو زمانے کو لوگوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو بدلاؤ کیسے آئے گا سوسائٹی میں؟ جب ایک سوچ بدلے گی تو ظاہر بدلاؤ. ہم یہ نہیں کہتے کہ خواتین جو ہیں وہ شترے بے مہار ہو جائیں، لیکن جہاں ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہاں ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اپنی حدوں میں رہتے ہوئے اپنے لیے راہیں خود تلاش کرنی چاہیے، خود متعین کرنی چاہیے، کیونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے سے نہ قسمت بدلتی ہے، نہ قسمت اچھے رنگ دکھاتی ہے، نہ زندگی آگے بڑھتی ہے. تو یہ کہانی اب اس میں ہر کہانی ہر دفعہ ایک نئی کہانی ہوتی ہے. کبھی ڈاکٹر کی کہانی ہے جس کو اولاد نہیں ہو رہی، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ اور کہانی ہے. وہ کہانیاں اتنی خوبصورت ہیں اور ایک دو قسطوں میں اس طرح سمیٹی جاتی ہیں کہ اچھا لگتا ہے. تو مجھے یہ ڈرامہ بہت اچھا لگ رہا ہے. ہاں وہ اٹس کائنڈ آف لائک کہ وہ ٹیکسی چلاتی ہیں تو ہر پیسنجر کی ایک کہانی ہے رائٹ جو ان کے اس میں آ رہا ہے. نہیں بہت اچھا آئیڈیا ہے. آئی ریممبر کہ نیٹ فلکس پہ بھی ایسا ایک شو آیا تھا کہ کیب ڈرائیور ہوتے ہیں اور ان کی کیب میں جو ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں ان کی اسٹوری کے بارے میں ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ اس سے انسپائرڈ ہے یا نہیں، لیکن اٹ واز سملر کائنڈ آف آئیڈیا. لیکن آئی ایگری ود یو. آئی تھنک کہ ہم اتنے بات کرتے ہیں امپاورمنٹ، وہ کیا ہے؟ وہ یہی چیز ہے کہ جو خواتین اول تو لڑکیوں کو ایسا ریس کرنا کہ ان کے اندر صحیح اور غلط کا تعین کرنے کی قوت فیصلہ ہو. ایک اور بات ہے کہ قوت شخصی ہو کہ وہ کہیں بھی جا کے اپنے آپ کو ایک گریسفل انداز میں ہینڈل کر سکتی ہیں، کسی بھی سرکمسٹانس سے گریسفلی ڈیل کر سکتی ہیں. یہ دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. ابھی میں ریسنٹ ایک پوڈ کاسٹ سن رہی تھی جس میں بہت رینون پاکستان کی ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ قوموں کا حال اس لیے خراب ہوتا ہے بیکاز وہاں پہ اچھی مائیں بند ہو جاتی ہیں رائٹ، جو مائیں اچھے بچوں کو ریز کرتی ہیں. یہ ایک بہت گہری بات ہے رائٹ. تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اچھے بچے ریز کیے جائیں، اچھی لڑکیاں ریز کی جائیں جو آگے جا کے اچھی، اور صرف مطلب ماں نہیں، ایک بہن کا رول بھی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، ایک بیٹی کا رول بھی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اور صبا قمر کے کیریکٹر کو یہی دکھائے کہ ان آل دوز رولز وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. اور کیونکہ ان کے اندر قوت شخصی ہے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنے فادر کے بزنس کو بھی امبریس کر لیا، جو بھی وہ بزنس تھا، ٹیکسی وہ چلاتے تھے اور وہ اس کو بہت اچھی طرح چلا رہی ہیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ یہ سوسائٹی میں آگے جائے. اور آئی تھنک کہ نیپولین بوناپارٹ جو تھے، جو فرانس کے بہت فیمس وہ تھے، ایک حکمراں تھے، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ گیو می گڈ مدرز اینڈ آئی گیو یو اے گریٹ نیشن. تو آئی تھنک کہ لڑکیوں کی صحیح تربیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آگے تک جاتا ہے. آئی تھنک لڑکوں کی تربیت بھی بہت ضروری ہے، لیکن خصوصاً لڑکیوں کی تربیت پہ زور دینا جو ہے، وہ اچھی تربیت دینا ان کو بہت ضروری ہے. آئی تھنک اب اس کے ساتھ ہم آج کا ایپیسوڈ یہاں پہ تمام کرتے ہیں، اور ابھی اور ان ڈراموں کے اقساط آئیں گی تو پھر ہم اور ریویو کریں گے. تو چاروں ڈراموں کا ہم نے ریویو دیا ہے. بہت اچھے ڈرامے ہیں، بہت ڈفرینٹ اسٹوریز کے ہیں، ڈفرینٹ ان کا جو ڈراموں کا جو مین تھیم ہے وہ الگ الگ ہے، لیکن بہت اچھی ہے، اور ہم انجوائے کر رہے ہیں ان ڈراموں کو، اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح انجوائے کریں گے اور ان سے کچھ سبق لیں. وہ زیادہ اچھی بات ہے کہ ٹائم ڈراموں کو دینے سے کچھ تو فائدہ ہو.
بالکل. اور یہ ایک طرح کی ہمارے آرٹ ہے. آرٹ کے تھرو بھی بہت کچھ سوسائٹی کو سکھایا جاتا ہے, جاتا رہا ہے بہت سارے کلچرز میں, تو اس سے فائدہ اٹھائیں. اور انٹل نیکسٹ ٹائم ڈونٹ فرگیٹ کہ لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو. بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ جب بھی نیا ایپیسوڈ اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے. لیو اینڈ لیٹ لیو. اس کے ساتھ میزنین ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.